हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि खुदावंद ने जो दिन ये मौका हमें दिया है, उस दिन उस मौके के लिए उसकी हजूरी, उसकी मामूरी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। क्योंकि वो इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। क्योंकि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से क्या हो, उनको निजात मिल सके। हम खुदा के नहायत शाकिर हैं कि आज उसे फिर मुमकिन किया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसके नाम को दंदरे बात कह सकें और उसके कलाम में से कुछ सीख सकें। यकीन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन पर क्या होता है, फजल होता है, वही उसकी हजूरी में आने के काबिल होते हैं। किसी शख्स ने कहा, ये मत समझे कि आज आप दुआ नहीं कर सके और आपके पास वक्त नहीं था, बल्कि इस बात पर गौर करें कि क्या खुदा ने आज आपको अपनी हजूरी में आने के लायक समझा कि नहीं। यकीन हमारा खुदा जो है वो भला खुदा है, जो कभी भी हम पे क्विट नहीं करता। वो हमेशा हमें मौका देता है कि हम क्या करें, उसकी कुर्बत में आ सकें, उसके नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी दे सकें। इससे पहले कि मैं कलाम के इस हिस्से को आपके सामने बयान करूं जो कुछ खुदा ने मेरे दिल पर रखा, और इस ट्रेनिंग को जो कि मैं कहता हूं कि कुछ ट्रेनिंग्स में अटेंड करता हूं और मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ मैं सीखता हूं मैं कलीसिया तक उसको पहुंचा सकूं। और ये हम में से हर एक का फ़र्ज़ है कि जो कुछ खुदा का कलाम का बीज आपकी ज़िंदगी में बोया जाता है वो ज़्यादा फलदार कैसे होगा। एक तो खुद आप उस पर अमल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दूसरों के तक आप शेयर करते हैं। पास्टर प्रवेश पिछले संडे एक बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे, जो कि हमने उस कोर्स में जिसके लिए मैं और पास्टर प्रवेश हम गए थे, टॉप लाइन ब्लेसिंग और बॉटम लाइन ब्लेसिंग। जितने लोगों ने भी ये कोर्स किया तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीटी ने भी इस कोर्स को किया और वो भी इस चीज़ को समझ के बड़ा एक्साइटेड थी कि हाँ वाकई ऐसी ब्लेसिंग। टॉप लाइन ब्लेसिंग का मतलब है कि आप खुदा से अपने लिए मांगते हैं, और बॉटम लाइन ब्लेसिंग का मतलब है कि आप दूसरों के लिए खुदा से मांगते हैं। इब्राहिम से खुदा ने क्या कहा था, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे वसीले से दुनिया की कौमों को क्या करूंगा, बरकत दूंगा। यानी जब खुदा उसको बरकत देता है तो ये टॉप लाइन ब्लेसिंग। लेकिन याद रखिए, टॉप लाइन ब्लेसिंग तब तक कायम नहीं रहती जब तक हम में से बॉटम लाइन ब्लेसिंग जो है वो जारी ना हो। So it's very important कि जो कुछ खुदा आपको ब्लेस करता है उसको दूसरों की जिंदगी में आप क्या करें, इन्वेस्ट करें। किसी को याद है कि हमने पिछले एतवार क्या कलाम सुना था, याबीज के बारे में, जबरदस्त। और मैं बड़ा एक्साइटेड था जब खुदा की खादमा ये कह रही थी कि वो नसब नामों के दरमियान क्या हो गया, खड़ा हो गया और कहने लगा, खुदावंद जब तक तू मुझे बरकत ना दे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। यकीनन जब लोग उसका नाम लेते होंगे तो उसको वही कहते होंगे ये गम में पैदा होगा, इसकी माँ ने इसका नाम ही गम रख दिया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदावंद ऐसा कुदरत वाला है जो जब हम उसके पास आ जाते हैं, उसके हाथों में आ जाते हैं तो हम पहले से नहीं रहते। और ये यीशु मसीह की जात की एक खासियत है कि वो क्या करता है, हमें घूरे से उठाता और हमें क्या करता है, शहजादों के साथ बिठा देता है, और हम पहले से कभी भी नहीं रहते। मैं जब आज खुदा की हजूरी में आए, और खुदा की हजूरी और मामूरी याद रखिए आपके महसूसात पर नहीं है कि आप उसकी हजूरी में आके क्या महसूस कर रहे हैं। जब खुदा उनकी हजूरी यहाँ पे है और आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो यकीनन वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए मत सोचें हाँ जी आज ज्यादा ऊंची आवाज से मैं दुआ नहीं कर सका, मैंने ज्यादा जो है वो गीत नहीं गा सका, मैं कुछ थोड़ा सा बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। आपके महसूसात पर खुदा की हजूरी बिल्कुल जो है वो नहीं, वो कैद नहीं है उसके लिए। यानी जी आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसलिए आज खुदा की हजूरी बड़ी जबरदस्ती। खुदा की हजूरी जब आती है तो पहले से नहीं रहते, बंधन जो है वो टूट जाते हैं, अब तमाम तरह की फिक्रों से आजाद हो जाते हैं और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में आता है और आंसू जारी हो जाते हैं। और मुझे याद है पास्टर इब्राहिम अक्सर कहते थे, इन आंसुओं को क्या करने दे, बहने दे। जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे।
ایک سیریز میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹ کی تھی اور وہ کیا تھی بلا؟ مینج یور مائنڈ یا مائنڈ یور مائنڈ. اپنے ذہن کی کیا کریں؟ مرمت کریں. آج اسی سیریز کا ایک اور سٹیپ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور جب میں اس کلام کو اسٹڈی کر رہا تھا میں نے مجھے خدا نے ریئلائز بھی کروایا ایک چیز. پاسٹر اسٹیفن ہمیشہ کرتے تھے کہ اپنا کلام جب بھی ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے دوستوں؟ کسی کو یاد ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ روٹین جو ہے وہ نہیں کی ہے, ہم بھول گئے ہیں. کیا کرتے تھے؟ بہن کمل بتا رہی ہیں کہ وہ اس کو تحریری شکل میں نوٹس کی فارم میں وہ کیا کرتے تھے؟ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. اور وہ کلام کے حصے جو کئی لوگوں کے پاس آئی بلیو کبھی بھی محفوظ ہوں گے. میں اکثر جب کبھی یہاں پہ اٹینڈ کرتا تو میں ان کو نوٹ بھی کرتا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ فی الحال جو نوٹس میں نے بنائے ہیں, ہمارا جو چرچ کا واٹس ایپ گروپ بنا ہے, میں اس میں اس کو شیئر کر دوں گا. لیکن ریکویسٹ یہ بھی کی گئی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈائری لانی ہے. خدا کے کلام کو اپنے لیے محفوظ کریں. یہ آپ کے لیے اگین اگر آپ کسی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں جب ہم نے لکھا ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا جب ہم کسی چیز کو لکھتے ہیں تو وہ کتنے % ہمارے ذہن میں رہتی ہے؟ 80%. 80% وہ چیز ہمارے ذہن میں رہتی ہے. آج جو سیریز کا دوسرا حصہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, پہلے ہم نے کہا تھا مائنڈ یا مائنڈ یا مینج یور مائنڈ. اپنے ذہن کی تعمیر کریں, تربیت کریں یا اس کی مرمت کریں. آج جو چیز خدا نے میری رہنمائی کی اور میں اس کو فردر آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ ہے ری سٹارٹ یا ری تھنکنگ. بعض وقت ہم اپنی روٹین سے اتنے تھک گئے ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ بوریت بھری زندگی بن جاتی ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہی ایک روٹین سے لائف ہے. جیسے ہم کہہ رہا تھا کہ ٹاپ لائن بلیسنگ کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور پھر خدا بھی کہتا ہے اچھا یہ تو صرف اپنے لیے ہی مانگتا رہتا ہے, اس کے لیے صرف مانگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, یہ بلیسنگ کو بکھیرنا نہیں جانتا. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ری سٹارٹ یا ری سیٹ کا مطلب جو ہے وہ آپ میں سے نوجوان تو بہت زیادہ اس کو جانتے ہوں گے کہ ری سیٹ یا ری سٹارٹ کا مطلب کیا ہے. کوئی مجھے بتائے گا؟ میں تھوڑا سا ٹیچر بن کے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں. نئے سرے سے شروع کرنا. واو. اور کہیں جی پہلا والا سارا کچھ ختم کر کے. ویری گڈ, زبردست, بہت اچھی ڈیفینیشن ہے جی. اور کوئی ادھر بھائیوں میں سے کوئی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا؟ بہنوں کو سمجھا گیا تھے بھئی آپ لوگوں نے وہاں پہ تو ہم لوگ آپ کے حق میں چپ رہیں گے, کوئی بات نہیں, مؤدب بن کے نا ہم بیٹھ جائیں گے جی. میں اس کی ڈیفینیشن دیکھ رہا تھا, ٹو چینج ایز ٹو بی ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. ری سٹارٹ یا ری سیٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا کہ آپ کسی ایک فرق لیول پہ آ جائیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ نئے سرے سے سٹارٹ کرنا, میں نے کہا کہ پہلے جو چیزیں اس کو ختم کر کے کیا کرنا, نئے سرے سے شروع کرنا. اور یہ ایک ڈیفینیشن جو مجھے بڑی اپروپریٹ لگی وہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو اس طرح سے تبدیل کرنا, چینج کرنا کہ آپ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ کیا ہے جانا چاہتے ہیں. میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پڑھیے گا افسیوں کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک. جی افسیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 22ویں سے 24ویں آیت تک. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے, تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو کیا کر ڈالو, اتار ڈالو. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے؟ اتار ڈالو, جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اتارنا ہے. اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں کیا بنتے جاؤ؟ نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو کیا کر لو؟ پہن لو.
जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये एक प्रोसेस हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, तब्दीली का एक प्रोसेस है कि एक चीज को उतार देना और दूसरी चीज को क्या कर लेना, पहन लेना। जैसे मैंने अभी आपके सामने शेयर किया कि रीसेट या रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि आप ऐसी तब्दीली लेके आए जिससे आप क्या बन सके, एक फर्क लेवल पर पहुंच सके। तो 4 स्टेप्स मैं आपके साथ आप डिस्कस करना चाहूंगा। इसके बाद खुदा का मौका मिला इस सीरीज को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। 4 स्टेप आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से आप रीस्टार्ट या रीसेट आप कर सकते हैं। ओके, नंबर 1 जो लिखने वाले हैं वो लिख सकते हैं, स्टार्ट आस्किंग गॉड टू डू समथिंग न्यू इन मी। खुदा के हुजूर इस बात को कहना शुरू कर दे कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में कोई नया काम कर। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी से, एक रूटीन वाली जिंदगी से मैं उकता गया हूं। खुदावंद तू मेरी जिंदगी में एक नया काम कर। और जब मैं खुदा के इस कलाम को पढ़ रहा था तो खुदा का खादम कहने लगा कि ये यीशु मसीह का काम है, तब्दीली लाना, नया काम करना। मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है, उसके 21वें बाब और 5वीं आयत में क्या लिखा है, देखो जो तख्त पर बैठा हुआ उससे कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। तो कौन आपकी जिंदगी में नया काम कर सकता है? खुदावंद यीशु मसीह है। आप कहेंगे खुदावंद मैं थक गया हूं, मैं अब उससे मजीद ऐसा नहीं होता। मेरे अजीजों, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सिर्फ यीशु अल मसीह जिसकी जात ला तब्दील है वो आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकती है। लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है, लेकिन ये वाहिद खुदा का कलाम है जो लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर देता है, उनकी जिंदगी में नया काम करता है। क्योंकि वो कहता है मैं सब चीजों को क्या कर देता हूं, नया बना देता हूं। दाऊद ने दुआ की, ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत में कहने लगा, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। और अंग्रेजी में है, गॉड मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन मी। मेरे अंदर एक ताजा दम आगाज तू कर। शेप अ जेनेसिस वर्क फ्रॉम द chaos ऑफ लाइफ। जेनेसिस वर्क यानी पैदाइश में जैसे जमीन कैसी थी, गुंजान और क्या थी, सॉरी मुझे वर्ड एग्जैक्ट, वीरान और सुनसान थी, यानी उसमें कोई ऐसी खूबसूरती नजर नहीं आती थी। तो वो अंग्रेजी में ये कहता है कि उस बदसूरती को तब्दील करके एक नया स्टार्ट मुझे दे दे। और ये बहुत जरूरी है कि जब दाऊद ने ये दुआ की खुदावंद से, वो कैसी हालत में था, वो गुनाह की हालत में था। शायद मैं और आप ये सोच रहे हो, हम कैसे खुदावंद, किस मुंह से खुदावंद से कह दें कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में नया काम कर। देखते हैं कई दफा इस चीज को दोहरा चुके हैं कि गुनाह की हालत में उससे कितने गुनाह जो है, सिर्फ लोग कहते हैं एक गुनाह किया, लेकिन उससे शरीयत के एतबार से कितने गुनाह किए आप और मैं इस बात को जानते हैं। लेकिन उस हालत में भी वो खुदा का तलबगार होता है और कहता है कि खुदा तू मेरी जिंदगी में एक नया काम कर, एक असर नो मुस्तकीम रूह डाल दे। असर नो, बिल्कुल एक नया काम कर। मेरे अजीजों, ये बात जाहिर करती है तेरे गुनाह चाहे हो गिरमिसी, बर्फ की मानद धो देगा वो। मत सोचे, मेरा और आपका खुदाबंद बहुत ही रहीम और करीम खुदा है। वो हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता है जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, ताकि वो गुनाह हमेशा हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाए। कभी हमारे गुनाहों को वो हम पे नहीं, हमें कहता तूने तो ये भी किया था, वो भी किया। ये किसका काम है? इब्लीस का काम है, जो कि क्या करता है, हम पे हमेशा इल्जाम लगाता है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और खुदावंद से कहने की जरूरत है कि खुदावंद मैं अपना ये बोझ नहीं उठा सकता हूं। माजी के वो जो इल्जामात, वो जो गुनाह का बोझ आपके कंधों पर पड़ा हुआ है। तो खुदा का खादम कहने लगा
Your past is past. آپ کا ماضی وہ ماضی ہی رہ گیا ہے. You should not become a prisoner of your past. آپ کو اپنے ماضی کا قیدی نہیں ہونا ہے. You are the product of your past. آپ اپنے جو کچھ آپ زندگی ابھی گزار رہے ہیں وہ آپ کے ماضی کی وجہ سے ہے, لیکن آپ اپنے ماضی کا پرزنر نہیں بننا. آپ کو قیدی نہیں بننا کہ آپ اپنے کندھوں پر ان گناہوں کا بوجھ لے کر چلتے رہیں. میرے اور آپ کے شافی خداوند نے کوئی کلوری پر وہ سارے بوجھ اپنے اوپر لے لیے اور اس نے کہا تمام ہوا. اب مزید آپ کو کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے, وہ الزام اپنے اوپر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند نے وہ کام تمام کر دیا ہے. اور یہی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ گڈ نیوز ہے. یہی خوشخبری ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں, آپ لہو سے دھل چکے ہیں. اب آپ کو مزید اپنے اس ماضی کے الزامات کو, اس بوجھ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلنا. آئے دیکھیں خدا کے کلام میں خدا کیا کہتا ہے آپ کے ماضی کے تعلق سے. یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت. پریز گاڈ. یسائی نبی کے صحیفہ اس کا 43 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت لکھا ہے, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر. کیا نہ کر؟ یاد نہ کر. پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے نا واقف رہو گے؟ ہاں, میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. پریز گاڈ. میرا اور آپ کا خدا ایسا خدا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو, کیونکہ وہ کیا کرنے کو ہے؟ ایک نیا کام کرنے کو ہے. یقیناً میرے عزیزو یہ خدا ہی ہے. ایک بڑی سمپل سی مثال دیکھیے ماضی کے تعلق سے. جب کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا ہو, گاڑی چلا رہا ہو یا بائک چلا رہا ہو, تو کیا اس کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے یا پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ پیچھے دیکھتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. میں یہ نہیں کہتا میں پیچھے دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے, آج بھی مجھے یاد نہیں ہے. لیکن جو پیچھے دیکھتا رہے گا وہ حادثے کا شکار ہوگا. اس لیے اپنے سارے بوجھ, کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے اپنی ساری فکر کیا کرو؟ مجھ پہ ڈال دو, کیونکہ مجھے تمہاری. شاید ہم اپنے فکروں کے بوجھ کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں کلیئر نظر نہیں آ رہا, ہماری منزل ہمیں کلیئر نظر نہیں آ رہی. میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ نیا نہیں ہو رہا تو پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی خدا سے ایسی دعا نہیں کی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ خدا تو میری زندگی میں کوئی نیا کام کر. تو پہلا سٹیپ ری سٹارٹ کے لیے, ایک نئے آغاز کے لیے جو ہم نے سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ خدا سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند تو میری زندگی میں نیا کام کر. یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے اس کے 4 باب اس کی 2 آیت میں, تمہارے پاس ہے نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں ہو. خدا کے کلام میں مسیح رسول نے خود اپنے منہ مبارک سے کہا مانگو تو تم کو کیا ہوگا؟ دیا جائے گا. ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھل جائے گا. تو پہلا اصول کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک ڈیفرنٹ لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. اسے کہیں کہ خداوند تم میری زندگی میں تم نیا کام کر. کیا کبھی ہم نے خدا سے ایسی دعا کی؟ یہ چیلنج آپ کے لیے ہے, یہ میرے لیے چیلنج ہے کہ میں خدا سے یہ کہوں کہ خدا تو ہر روز میری زندگی میں ایک نیا کام کر. دوسری بات یہ تو ہو گیا کہ ہم خدا سے کہیں کہ خدا تو نیا کام کر.
لیکن دوسری بات یہ کہ ہم خدا کو اسپیسیفائی کریں کہ خداوند اس ایریا میں مجھے نئے کام کی ضرورت ہے, مجھے ایک نئے ٹچ کی ضرورت ہے. دیکھیں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم بڑے واضح الفاظ میں, اگرچہ خدا کے لیے یہ سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. خدا ایک چھوٹے بچے کی بھی جس کو شاید دعا نہیں کرنی آتی, وہ اس کی بات کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہنا کے صرف لب ہل رہے تھے اور ایلی کہنے لگا کہ یہ شاید وہ نشے میں. نہیں, ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. لیکن ایک میچور کرسچن ہونے کے ناطے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم خدا کو پن پوائنٹ کریں, ان چیزوں کے بارے میں واضح کریں کہ کس چیز میں ہمیں نئے پن کی, ایک ری سٹارٹ کی یا ری سیٹ کی ہمیں ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ یہ پرابلم ہے, اس کا سلوشن آپ نہیں بتا سکتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ چھڑ جاتا ہے لیکن اگر وہ مسئلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ کلیئر کہ وہ جو مسئلہ گھر میں یا آپ کی اپنی زندگی میں اگر کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں خداوند اس مسئلے میں مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کو کلیریفائی کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور کہتے ہیں آپ تب تک اس مسئلے کو سالو نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ خدا مجھے اس ایریا میں جو ہے وہ درستی کی ضرورت ہے, ایک نئے ٹچ کی ضرورت ہے, تو کیا ہوتا ہے خدا اس کام کو تھوڑا سا فاسٹر, بعض اب ہماری چیزوں کو کہ بھئی یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز کو کیا کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کلیئر کرنا ہے. اس کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیا بعض دفعہ جب ہم گھر کے لیے گروسری خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ایک لسٹ بنا لیتے ہیں, دیکھتے شاید کو پہلی چیزیں جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں اور باقی مزید چیزیں ہمیں کتنی کوانٹٹی میں لینی ہے, ایک انوینٹری ہم بنا لیتے ہیں, ایک فہرست ہم بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو اس انداز سے یا اتنی کوانٹٹی میں ہمیں کیا کرنا ہے, وہ حاصل کرنا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں. How important it is کہ اس صورت میں ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو جانچو. کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ مسیح یسوع میں ہو یا مسیح یسوع تم میں ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آتی ہے کہ جب آپ ایک ایسی لسٹ بنانے کو ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیا کریں, جانچیں کہ ایمان پر ہیں یا نہیں ہے. مت ڈریں کہ آپ کون سی چیز جو ہے پتہ نہیں یار خدا کو یہ بات پسند آتی کہ نہیں. ہی نوز, وہ جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, لیکن وہ بعض اب ہمارے منہ سے اس چیز کا کیا چاہتا ہے, اقرار چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, اس بات کا اس کے سامنے اقرار کریں. اب جب میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ کس چیز میں آپ اپنی انوینٹری بنا سکتے ہیں, اپنی اس فہرست کو بنا سکتے ہیں, لائک آپ خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو, کنیکشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وقت میں خدا کے ساتھ گزارتا ہوں. ایک خدا کے خادم کا میں کلام سن رہا تھا کافی سال پہلے FGA کنونشن گراؤنڈ میں, تو کہنے لگے میں ایک ہسبینڈ ہوں اور اگر میں اپنے خاندان کو ہفتے میں صرف 2 گھنٹے دوں تو میرے خاندان کے ساتھ ایسوسیشن جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہوگی. آپ بتا سکتے ہیں خاندان کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا. بہت پور, ایک اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہوگا. اسی طرح سے میرے اور خداوند کے ساتھ جو ہمارا جو ریلیشن ہے وہ کیسا اسٹرانگ ہے. ذرا دیکھیں اس کو کہ میں کتنا وقت اس کی حضوری میں گزارتا ہوں. آپ کی ہیلتھ ہو سکتی ہے, آپ اپنی صحت کو دیکھیں کہ ہم بینگ ڈائبیٹک کی طرح تھوڑا سا ہو جاتے ہیں نا, بعض دفعہ کچھ بہانے لگا کے, کوئی بات نہیں, یہ چیز اتنی میٹھی نہیں ہے, گزارا کیا جا سکتا ہے. اپنی ہیلتھ کے بارے میں آپ کانشیس آپ رہیں, آپ خداوند سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اپنی ترجیحات کو
اس کو دیکھیں کہ آپ کے نزدیک جو اولین درجہ ہے وہ کس بات کا ہے. جب پچھلے کورس میں میں اور پاسٹر پرویز جب ہم گئے تھے تو اس میں خدا کے خادم ارجنٹ اور امپورٹنٹ کام کے بارے میں ڈیفرینشیٹ کر رہے تھے. اب امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ہر روز کا کام ہے. ارجنٹ کام جو کہ ضروری کام جو کہ سڈن آ جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم ارجنٹ کام کی وجہ سے جو ہمارا امپورٹنٹ کام ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اب میری بات سمجھ رہے؟ ارجنٹ کام کی وجہ سے نو ڈاؤٹ وہ ضروری ہے, لیکن اس ارجنٹ کام کی وجہ سے جو ہمیں سڈن پتہ لگ جاتا ہے ہم اپنے امپورٹنٹ کام کو, شاید وہ جو آپ کا وقت ہے وہ دعا کا وقت ہے, اور آپ اس دعا کے وقت کو کیا کرتے ہیں کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیں جب اس کو دعا کرنی چاہیے تھی وہ اپنے اس جگہ پہ کیا کر رہا تھا, ٹہل رہا تھا. اس کی فوج جنگ کے لیے گئی ہوئی تھی اور وہ ٹہل رہا تھا. شاید اس کو دعا میں, بلکہ یقیناً اس کو دعا میں کیا کرنا چاہیے تھا, رکنا چاہیے تھا. آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کا ریلیشن شپ شاید اس میں ٹھہراؤ آ گیا, اس میں کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی, اسٹیگننٹ سا ریلیشن آپ کا ہو گیا ہے. آپ کے کریئر میں آپ کو ایک نئے ٹچ کی ضرورت ہے. آپ کی جو تھاٹ لائف ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ آپ کو درستی کی ضرورت ہے. آپ کی ازدواجی زندگی, آپ کی ازدواجی زندگی جو کہ خدا کی طرف سے ہے, اور کیا بائبل میں لکھا ہے, شادی بیاہ عزت کی بات سمجھی جائے. جس کو بیوی ملی, بھائیو کچھ کہہ دو. اچھا بھائی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو بیوی ملی تحفہ ملا ہے خدا کی طرف سے. بھیا آپ ٹھیک ہے, مجھے بھی ملا ہوا, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ملا. تو آپ کی جو میرج لائف ہے, آپ کی عادات ایسی عادات ہو سکتی ہیں جس میں آپ ان عادات کو خدا کے کلام کے مطابق کیا کریں, الائن کریں, بیلنس کریں کہ کیا جو آپ کی عادات ہیں, آپ کی زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں. کیونکہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے, کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو جی جان سے کرو اور یہ جان کے کرو کہ خدا ہم کے لیے کرتے ہیں. آپ کا شیڈیول کیسا ہے؟ شاید آپ اپنا سیلف کانفیڈنس کھو چکے ہیں, آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا, تو آپ کو اس میں ری سٹارٹ کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے آپ کیا کریں, سٹارٹ کریں. شاید آپ کے مالی معاملات بگڑ چکے ہیں, آپ قرضے کے نیچے ہیں, آپ کو ری ایویلویٹ کرنا ہے اور ری سٹارٹ کرنا ہے کہ کہاں سے آپ اس کو بہتر طور پہ کر سکیں. سو ویری امپورٹنٹ. اور کیسے خدا کے فادر نے کہا, دس از دا نیوز یو کین یوز. یہی وہ خبر ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, خوشخبری استعمال کر سکتے ہیں. رومیو اس کا 12واں باب اس کی 3ری آیت میں لکھا ہے, جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. آپ میری بات سمجھیں, جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے. سو ہمیں آپ کو اپنے آپ کو نہ تو اوور ایسٹیمیٹ کرنا ہے اور نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. کہ اگر آپ کسی لیول پہ ہیں, اس لیول سے کیونکہ ہم نے سیکھا ری سٹارٹ کر دیں گے, کسی اور لیول پر, ڈفرنٹ لیول پر ہمیں پہنچنا ہے. اور یاد رکھیے, نو باڈی از پرفیکٹ, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو اس بات میں ہرگز ہیزیٹنٹ, ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں کہ میں خدا سے کس بات کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں کہ خدا مجھے دوبارہ سے اپنی عادات سنوارنی ہے. اب میں تو عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جب میری عادات جو ہے وہ ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی. بچے فوراً پریڈکٹ کر دیتے ہیں, ہاں جی ابا جی اب یہ بات کرنے والے ہیں, سمجھتے نا, مجھے پتا میرے بچے بھی ایسے کہتے, لو جی پاپا نے اب یہ کہہ دینا ہے. لیکن تھنگ از اس عمر کے حصے میں بھی اگر ہمیں کیا درستی کی ضرورت ہے, ری سٹارٹ کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, آج خدا آپ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, ری سٹارٹ کرنا ہے. آپ کو دوبارہ سے وہاں پہ شروع کرنا ہے تاکہ آپ اس کی حضوری میں کیا کر سکیں, بڑھ سکیں. تیسری بات, اور میں یہ سوچتا ہوں بعض دفعہ کچھ لوگ اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں. اکلیسیا کیا ہے, یہ خدا کا گھر ہے. تاکہ خادم پاسٹر اسٹیفن ہمیشہ کہتے تھے, چرچ از ناٹ بلڈنگ,
ٹھیک ہے؟ چرچ کیا ایک بلڈنگ نہیں ہے بلکہ آپ لوگ ہیں. ہم سب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کلیسیا ہیں. تو تیسرا سٹیپ ری سٹارٹ کرنے کے لیے از امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ فائنڈ سم پیپل ٹو سپورٹ یور ری اسٹارٹ. ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کے ری سٹارٹ کو کیا کریں؟ سپورٹ کریں. آپ کے خاندان کے لوگ ہو سکتے ہیں، شاید آپ کے خاندان کے لوگ نہیں. کم ٹو دی چرچ. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں ایک کلام شیئر کیا تھا اور اس میں ایک خادم کی بات بیان کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کلیسے کے باہر ایک بڑا بورڈ ہو اور اس بورڈ میں لکھا جتنے بے یقینی کی حالت میں ہیں، جتنے ڈسکریجمنٹ کی حالت میں ہیں، جتنے ناامیدی کی حالت میں ہیں، کم ٹو دی ہاؤس آف گاڈ. اپنی پرابلمز کو خدا کے حضور لے آئے. تو یہاں پہ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا کے کلام سے تسلی دینے کے لیے بہت سے لوگ آپ کو یہاں ملتے ہیں جو آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کو یہاں سے ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. واز کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے کیا ہے؟ ان کو بڑا فائدہ ہے. 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو کیا کر لے گا؟ اٹھا لے گا. لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا اسے اٹھا کھڑا نہیں کرے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. بعض دفعہ ہم اپنے اون پر ہی اپنی جو ہے وہ ری سٹارٹ کرنے کی کوشش. اٹ از گڈ کہ آپ ضرور سٹارٹ کریں لیکن borrow some faith. اس میں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ایمان کو ادھار لے لیں. ٹھیک ہے؟ ری سٹارٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں آپ آ جائیں جس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ایمان جو ہے اور زیادہ گرمایا جائے گا. آپ وارمتھ آپ کو ملے گی اور اگر آپ سرد ہیں تو آپ کیا گرم ہو جائیں گے؟ گرم ہو جائیں گے. تو رفاقت میں، اور کسی خدا کے خادم نے کہا کہ رفاقت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ڈسکریجمنٹ، شکست اور ناکامی کا ایک اینٹیڈوٹ ہے. اس کو تریاق کہتے ہیں یا ایک اس کا حل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمیونٹی ہے، جو رفاقت ہے، وہ اچھے دوستوں کی، ایسے لوگوں کی رفاقت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ میں سے ڈسکریجمنٹ کو، آپ میں سے ڈیفیٹ کو، آپ کی زندگی میں سے فیلئر کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے. جب آپ خدا کے لوگوں میں کیا کرتے ہیں؟ رفاقت رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو اس کے 12ویں باب اس کی 5ویں آیت ہے اس طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. ہم سب کنیکٹڈ ہیں. جو مسیح کا بدن ہے مختلف اعضاء اس میں ہیں، مختلف عضو اس میں ہیں، لیکن وہ سارے عضو اگر آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو مسیح کا بدن کیا نہیں ہوگا؟ ترقی نہیں کرے گا. تو اسی جب ایک حصہ اگر کمزور ہے تو باقی ساری باڈی بھی افیکٹ ہوتی ہے. ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر جسم کا ایک حصہ اگر کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ باقی ساری باڈی بھی افیکٹ کرتی ہے. تو اسے باقی بدن کا حصہ جب مل کر اس کے لیے ایفرٹ کرے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صحت یاب ہو جائے گا. اور اس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے عبرانیہ اس کے 10 باب اور اس کی 25ویں آیت میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس قدر زیادہ کرو. تو ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی آمد جو ہے قریب ہے اور جو کچھ ہم پریپریشن اس جہان میں کریں گے وہی ہمارا فیوچر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. Your present determines your future. آپ کا جو موجودہ صورتحال ہے وہی آپ کے مستقبل کا تعین کرے گی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غرور کی ایک علامت ہے. نو ڈاؤٹ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے اور خدا نے ایسے لوگوں کو اس روئے زمین پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں جب پالوس کی زندگی میں خدا نے جو ہے تبدیلی لانی تھی تو کس کو خدا نے جو ہے استعمال کیا؟ وہ تو
3 دن جو ہے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا, نابینا سا ہو گیا, اور خدا نے اپنے بندے کو بھیجا اور اس کے ساتھ وہ ہم کلام ہوا. حالانکہ اسے ڈر رہا تھا, لیکن جب خدا نے, اٹ مینس کہ خدا نے ایسے لوگوں کو کلیسیا میں رکھا ہوا ہے جو آپ کے اس ری سٹارٹ کو کیا کریں گے, سپورٹ کریں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کیسے لوگوں کی رفاقت میں رہتے ہیں. پھر آخری بات, eliminate anything unhelpful اور unhealthy. اپنی زندگی میں سے ہر اس بات کو eliminate, جڑ سے ختم کر دیں. eliminate کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا. جیسے بہن سائمہ کہہ رہی تھی کہ پہلے جو کچھ ہے اس کو ختم کر دینا اور نیا آغاز کرنا. تو ختم کس چیز کو کرنا ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ آپ کے لیے انہیلپفل ہے, انہیلپفل جو آپ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتی یا آپ کے لیے مضر صحت ہے. ایون سگریٹ کی ڈبی پہ بھی لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. وہ اس کو پڑھ کے بھی پھر بھی میرے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں. میرے کلیگ میں سے کہ میں کہ یار کیوں آپ پیتے ہیں, آپ کے اولڈ ایج, آپ کا مطلب ہے میں ابھی بوڑھا ہو گیا. میں کہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوئے ہیں, بلکہ یہ کہ یہ آپ کے لیے کافی نقصان دہ. تو مضر, ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مضر صحت ہے, آپ کی روحانی زندگی کے لیے, آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی ایون مضر ہے, اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے, جڑ سے ختم کر دینا ہے. میں جب اس کلام کی اسٹڈی کر رہا تھا تو خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت مثال دی. ڈائٹنگ کرنے والے لوگ, میں نے تھوڑا سا زیادہ مسٹائن, ڈائٹنگ میں نے زیادہ کرتی, بھائی کرتے ہیں, آج کل بھائی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈائٹنگ کرنے والے لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, ہر اس چیز کو جو ان کے ڈائٹ پلان میں شامل نہیں ہے اس کو کیا کرتے ہیں, پھینک ہی دیتے ہیں. اس کی طرف نظر دوڑانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہر وہ چیز جو اس ڈائٹ پلان کے مطابق ان کے جو ہے وہ گروتھ جو یا جس طرح سے وہ اپنی باڈی کو شیپ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر وہ چیز جو ان کے لیے نقصان دہ ہے اس کو پھینک دیتے ہیں. وہ خدا کا خادم کہنے لگا, واٹ اباؤٹ دا جنک ان یور مائنڈ, آپ کے ذہن میں جو کوڑ کباڑ آ جاتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبرانی اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں, پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور گناہ کو, کیا ہے, ہر ایک بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے کیسے الجھا دیتا ہے, آسانی سے. ابلیس آپ کو کیسے ٹریپ میں لے کے جاتا ہے جس میں ہم آسانی سے الجھ جاتے ہیں, تو اس کو کیا کریں, دور کر کے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, اور ان تمام چیزوں کو, ان بوجھ کو, اس گناہ کو جو کیا ہے جس میں ابلیس ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے, اس کو ہم کیا کریں, دور کریں اور دوڑ میں شامل ہو جائیں. میں نے کتاب پڑھی اور اس کا ٹائٹل خدا کے خادم رکھا, ایسا دوڑو کہ جیتو. میں ایک بچے کے بارے میں سنا, وہ 12 سال کی عمر میں اولمپک گیمز میں ایک ورلڈ چیمپئن بن گیا. 12 سال کی عمر میں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمینول جو ہے وہ 13 سال کا ہونے کو ہے, تو آپ ایک منٹ کھڑے ہو ایمینول پلیز. سوری میں اس کو زیادہ ایکسپوز نہیں کہ اوکے, ابھی ایمینول جو ہے وہ 13 سال کا ہونے کا, پلیز تھینک یو, بیٹھ جائیں. وہ جس بچے کی میں بات کر رہا ہوں وہ 12 سال کا بچہ تھا. اب جب وہ چیمپئن بن گیا تو اسے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی چھوٹی ایج میں چیمپئن بن گئے. وہ کہتا ہے جب بھی میں کسی مقابلے کے لیے جاتا ہوں میں کبھی نہیں سوچتا کہ میں ہارنے کے لیے جا رہا ہوں. Success starts with your thinking. کامیابی کا شروعات جو ہے آپ کی سوچ سے ہو جاتا ہے. ہر وہ سوچ, ہر وہ بوجھ, ہر وہ گناہ جس میں ہم آسانی سے الجھ جاتے ہیں اس کو
دور کر کے ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس ساری نیگیٹو تھنکنگ کو ہمیں جڑ سے ختم کرنا ہے. میرے عزیزو، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کہاں کہاں پہ ہمیں درستی کی ضرورت ہے، لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. شاید کوئی ایسا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے جس کو آپ بار بار جو ہے، شاید وہ کا دوست ہے، آپ اس کو اٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی شخص گڑھے میں گرا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ہاتھ بڑھا کر اس کو اوپر کھینچنا چاہیں تو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نیچے گر سکتے ہیں. وہ شخص آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ نیچے دھکیل سکتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ریلیشن جس کو آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ بہتر نہیں ہونا چاہتا بلکہ وہ کہتا تو میرے ساتھ آ جا، ایسے ریلیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ اس شخص کو ضرور آپ اس کی دعا کریں، لیکن جب آپ اس کی ایکٹیویٹیز میں کہ کوئی بات نہیں یار میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، پلیز بی اویئر، آپ کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، شاید آپ کا مزاج ایسا ہے جس کو درستی کی ضرورت ہے. ایسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. کسی شخص نے کہا بچے جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کو نہیں کرتے، جو کچھ وہ ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. تو مسیح یسوع بھی کہتا ہے جو میں باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو جب ہم مسیح یسوع پہ نگاہ کرتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرتے رہو؟ تھکتے رہو. میرے عزیزو، آج خدا کا کلام میں یہ کہتا ہے 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب 17ویں آیت میں، اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. خداوند آپ کو چانس دیتا ہے ایک ری سٹارٹ کا. شاید زندگی کے بارے میں ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا، ہم ایک روٹین لائف گزار رہے ہیں. ہماری دعائیا جو زندگی ہے وہ اتنی افیکٹو ہمیں نہیں لگ رہی ہے. ایک ری سٹارٹ کی ضرورت ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کی حالت کیا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ خدا نے آج ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ری سٹارٹ کی ضرورت ہے. ہم نے 4 باتیں سیکھی ہیں. پہلی بات کہ ہمیں خدا سے کہنا ہے کہ خدا تو میری زندگی میں نیا کام. اور کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں. کیوں خدا ہم سے کہنے کی ضرورت ہے؟ کہ کیونکہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اسے مانگنے کی ضرورت ہے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا. دوسری چیز، ہمیں خدا کو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیز میں آپ چاہتے ہیں کہ خداوند. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ شخص اپنی زندگی کے بارے میں سیریس نہیں ہے. ایک چیز جو آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو اپنے آپ کی ایویلیویشن کریں، ایک فہرست بنائیں اور خدا ان سے کہیں کہ اس ایریا میں خدا مجھے امپرومنٹ، ری سٹارٹ کی ضرورت ہے، مجھے دوبارہ سے آغاز میں کرنا چاہتا ہوں. اور تیسری چیز، رفاقت از ویری امپورٹنٹ. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے خدا کے دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو؟ اکٹھے ہونے سے باز نہ ہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو. واعظ کی کتابیں بھی ہم نے دیکھا ہے ایک سے بہتر کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اور میں اس بات پہ غور بھی کر رہا تھا کہ آپ کسی کو اپنا پریئر پارٹنر بنا لیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس کو بنائیں، اور نہ میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کس کے ساتھ آپ کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہ خدا کے لوگ ہونے چاہیے. یاد رکھو، ایسے نہیں کسی کو بھی کہتے ہیں جی میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریئر پارٹنر بن جائیں. بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے اکیلے دعا کرنا، لیکن
ایون پریئر واک بھی، اگر آپ واک پہ جاتے ہیں اس شخص کے ساتھ آپ واک پہ جا کر چہل قدمی کرتے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہم نے سیکھی کہ eliminate anything unhelpful اور unhealthy in your life. اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو کیا کر دیں، جڑ سے ختم کر دیں جو آپ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتی، آپ کے لیے مضر صحت ہے. ہم نے دیکھی اس مثال شخص کی کہ جس کو آپ گڑھے سے نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو نیچے کی طرف کھینچنا چاہ رہا ہے کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر جائیں. اللہ کا کلام صاف کہتا ہے کہ اگر جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں منادی کرنے کے لیے، اگر وہ آپ کی بات کو نہیں سنتے تو کیا کرنا ہے جی، اپنے پاؤں کی مٹی کو وہاں پہ جھاڑ دیں، اور وہ اس بات کی گواہ ہوگی کہ آپ ان کے پاس خدا کا کلام لے کر گئے تھے. تو میرے عزیزوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں اور پلیز اس چیز پہ معاشرہ میں، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر ہم ایک میچور لیول پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ری سٹارٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم غلط ہیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے خدا ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے تاکہ ہم مسیح کی صورت میں ڈھلتے جائیں. کیونکہ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کر دیتے ہیں تو ہم پہلے سے نہیں رہتے. آئے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah. اے خداوند زندہ پاک مہربان خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری زندگی بخش کلام کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی کے ساتھ کیا ہے، اور تو نے ہمیں یہ بار بار کروایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ری سٹارٹ کی ضرورت ہے. ہاں خدا تیرے ضرور محنت کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں نیا کام کر خدا کی سورہ. اور خدا تو نے اپنے کلام میں بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھ میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا. ہاں خدا ہم ان چیزوں کو وٹنس کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ان نئے کاموں کو وٹنس کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جو تو خدا بند کرنے کو ہے. ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کرتے ہیں. میں خدا ان تمام لوگوں کو تیرے پاک زخمی ہاتھوں میں سونپتا ہوں جو کلام کا بیج خدا میں بویا گیا ہے. ابلیس اس کو چرانے نہ پائے بلکہ یہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، اور اس سب کچھ کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت جلال اور بزرگی مل سکے. مسیح کے نام سے